वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और मैं हूं आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बताते रहिएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, तो नावल कैसा लगा। तो बिना कोई देर के हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ किस्त 14। बहारे होटल के रूम के विंडो से गिरती बर्फबारी को देख रही थी। शहराम कमरे में दाखिल हुआ था। बहारे गुस्से से तनतनाती हुई शहराम की तरफ बढ़ी। मैंने बाहर होटल की लाउंज में तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बाहर कोई तमाशा लगे। तुमने एक ही कमरा क्यों बुक करवाया जबकि होटल में और भी रूम खाली थे। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। तुम होटल के बंद कमरे में अपनी याशी पूरा करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। बहराम शहराम के मुकाबिल खड़ी चीख कर बोली थी। बहारे की बात और उसके चिल्लाने पर शहराम के सफ़ेद रंगत में सुर्खियां घुली थीं, मगर वो अपना गुस्सा जब्त कर गया था। तुम अच्छी तरह जानती हो बाहर बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से सड़कें जाम हो चुकी हैं। रात बहुत हो गई थी इसलिए मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ा। इसमें अय्याशी की बात कहाँ से आ गई। शहराम ने नरमी से जवाब देते अपनी लेदर की जैकेट उतार कर सोफे पर उछाली। तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि आज बर्फबारी हो रही है, तो फिर मुझे क्यों लेने आए, बोलो। बहारे ने ऊंचा बोलते हुए अपना लबो लहजा बरकरार रखा था। उसके चिल्ला कर बोलने पर शहराम के माथे के बल गहरे हो रहे थे, मगर वो हमेशा की तरह खुद पर काबू पाए हुआ था और इसी नरमी का बहारे हमेशा फायदा उठाती थी। तुम्हें अच्छी तरह पता था मौसम कभी भी खराब हो सकता है, तो तुम आज रहीम काका के साथ क्यों आई। तुम्हारा हाउस जब मुकम्मल हो चुका है, अब तुम्हारा शहर में क्या काम। शहराम ने बहारे को संजीदा नज़रों से देखते हुए जवाबन सवाल दागा। मेरा हाउस जब कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर की डिग्री मैंने घर बैठने के लिए नहीं हासिल की। इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि मैं इस हवेली में बैठ जाऊं और अपनी रुखसती की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। मैं अस्पताल में जॉब के सिलसिले में आई थी। बहारे ने शहराम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुमने इतनी मेहनत इतनी पढ़ाई इसलिए की थी कि तुम खुद सर हो जाओ, अपने आगे किसी को कुछ भी ना समझो। तुमने दाजे या फिर मुझसे इजाज़त ली यहाँ शहर के अस्पताल में जॉब करने के लिए। तुम बिना बताए मुंह उठाकर किसी को भी बताए बगैर यहाँ कैसे आ सकते हो। शहराम ने गुस्से से बोलते हुए बहारे को सख्त नज़रों से घूरा। मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, डॉक्टर बुहारे खानजादा हूँ। मुझे किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। बहारे शहराम की आंखों में आंखें गाड़े तंजिया लहजे में बोली। अच्छा, जो औरत पढ़ लिख जाती है वो रिश्तों का तकद्दस उनका एहतराम भूल जाती है। तुम किसी मुल्क की वज़ीर आज़म भी बन जाओगी तब भी तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम तब भी बहारे शहराम ही कहलवाओगी। कोई भी पहचान हो मगर सर नेम मेरा ही लगेगा। चाह कर भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि तुम बीवी हो मेरी और मैं तुम्हारा शौहर। शाहराम ने बहारे को बाजू से पकड़े खुद के करीब किया। मैं नहीं मानती तुम्हें अपना शौहर। बहारे खुद को छिड़वाते हुए चटक पड़ी। अच्छा, अगर शौहर नहीं मानती तो फिर अपनी मोरे से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे साथ शहर जा रही हो। शहराम की बात पर बहारे एक पल को गड़बड़ा कर रह गई थी। हुआ बहारे, खामोश क्यों हुआ। तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं तो हवेली से बाहर निकलने के लिए मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया, बोलो, जवाब दो। जबकि मुझे पता भी नहीं था कि तुम रहीम काका के साथ शहर आई हुई हो। शहराम की बहारे की बाजू पर गिरफ्त सख्त हुई थी। तो क्या करती। मेरे घर वालों को मुझसे ज़्यादा तुम पर एतबार है। मुझे अपनी मर्ज़ी से हवेली का गेट अबूर करने की इजाज़त नहीं है। तुम मुझे दुनिया के दूसरे कोने तक भी ले जाओ, कोई तुमसे सवाल नहीं करता। हर वक्त हर कोई यही कहता रहता है मैं तुम्हारी हूँ। बहारे ने शहराम के सीने पर दोनों हाथ मारते उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की।
مگر وہ اس کے بازو پر اپنی انگلیاں گاڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ بہارے کے سر سے چادر پھسلتی اس کے کندھوں پر آ گئی تھی، کندھوں پر بھی شال پھسل کر زمین بوس ہونے کو تیار ہی تھی، جسے بہارے نے بمشکل ہی سنبھالا ہوا تھا۔ سچ ہی تو سب کہتے ہیں تم صرف میری ہو، تمہارے گھر والوں کو اس نکاح کے رشتے کی مضبوطی اور پاکی کا خیال ہے جو تمہارے نزدیک ایک بوجھ اور گالی ہے۔ کاش تمہارے پاس یہ ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہوتی، تم بھی حویلی کی باقی عورتوں کی طرح پڑھی لکھی نہ ہوتی، تو تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہوتا۔ شہرام بہاری کی چادر اس کے کندھوں سے اتار کر بیڈ پر اچھال چکا تھا۔ شہرام، بہارے دبی آواز میں غررائی تھی۔ وہ نارنجی رنگ کے گرم کلیوں والے فل آستینوں والے فراک میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر گولڈن موتیوں کا کام ہوا تھا۔ نارنجی رنگ میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ غصے اور خفت میں اس کے گال لال ٹماٹر ہوئے تھے۔ شہرام بے خودی میں اس کے خوبصورت چہرے کو ایک ٹک دیکھے گیا۔ شہرام کی نظروں کی تپش سے بہارے نے چھٹپٹاتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہا تو اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہے مسٹر شہرام خان زادہ؟ تم اس بند کمرے میں میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس لیے تم نے ایک ہی کمرہ بک کروایا ہے۔ بہار شہرام کی باہوں میں کپ کپادے لبوں سے بولی۔ وہ اپنی مضبوط باہوں میں اسے قید کیے ہوئے تھا۔ بہارے نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے بمشکل ہی خود کو اس کے چوڑے سینے میں سمانے سے روکا ہوا تھا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی بے بسی کا حس اٹھا رہا تھا۔ مجھے اپنی حدود کا اچھی طرح پتہ ہے، اپنی حدود میں ہی ہوں، جو تمہاری کینچی کی طرح چلتی زبان ابھی تک تمہارے منہ میں ہے۔ ایک کمرہ اس لیے لیا ہے میں تمہیں اکیلے کمرے میں نہیں رکنے دے سکتا تھا۔ اب اسے تم میری دقیانوسی سوچ کہو یا حق ملکیت، میں اپنی بیوی کو ہوٹل کے کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جہاں تک بات ہے آج اس بند کمرے میں عیاشی کرنے کی، تو اپنی حسین جائز بیوی کے ساتھ عیاشی کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ شہرام نے اس کی دودیا گردن پر اپنی انگلیاں بے باکی سے ٹریس کرتے مدہوشی کے عالم میں کہا۔ کا کیا مطلب؟ شہرام کی انگلیاں گردن سے نیچے کی طرف محسوس کرتے بہارے لال سرخ ہوتے وہ مشکل ہی بولی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنے ایک ہاتھ کی نرم گرفت میں لیتے اس کی لبوں پر جھک کر پوری شدت سے اس کی لبوں پر پوری شدت سے جھکتے اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ بہاری کی آنکھیں شہرام کی جسارت پر ضرورت سے زیادہ کھلی تھی، رنگ سرخ انار ہوا تھا۔ بہارے اس کے حصار میں بری طرح چھٹپٹاتے ہوئے مچلی۔ اپنے ناخنوں سے اس کی گردن نوچ ڈالی تھی۔ شہرام اس کے ہاتھوں کو جکڑے، اس کی کلائیاں اس کی کمر کے ساتھ لگائے پہلے سے بھی زیادہ شدت اس کی لبوں پر دکھانے لگا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں انہیل کرتے مدہوش ہونے لگا۔ اس کا لمس جتنا نرمی لیے ہوئے تھا اس سے کہیں زیادہ اس میں گہرے جذبوں کی آنچ دیتی لو تھی، جس سے بہارے کا پورا وجود جھلس رہا تھا، جیسے کوئی دہکتا انگارہ اس کی لبوں پر رکھ گیا ہو۔ بہارے کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے شہرام نے اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کے لبوں کو بھی آزادی دی تھی۔ اس کی کمر پر نرمی سے اپنا حصار باندھے اسے اپنی باہوں میں قید کرتے اپنے سینے کے ساتھ نرمی سے لپٹا گیا تھا۔ شہرام اپنا بگڑا تنفس درست کرتے بہارے کو سینے سے لپٹائے بہت نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار باندھے ہوئے تھا۔ بہارے نے سسکتے ہوئے شہرام کی گردن کو اپنے ناخنوں سے نوچتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ شہرام اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی جنگلی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو گہرے سانس لیتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم شہرام، تمہیں میری پرواہ ہے، تم نے صرف اس لیے ایک کمرہ بک کروایا ہے کہ
تم صرف میری بے بسی کا مذاق اڑانا چاہتے تھے کہ میں کتنی بے بس ہوں تمہارے آگے، اور میں تمہارے پہاڑ جیسے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، میں نہیں مقابلہ کر سکتی تمہاری طاقت کا۔ تم چاہو تو اس بند کمرے کا فائدہ اٹھا کر میری عزت تار تر کر دو، میں کچھ نہیں کر سکوں گی، کیونکہ تمہارے پاس نکاح کا سرٹیفکیٹ جو ہے، جو تمہیں میرے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بہارے بھیگے لہجے میں چلائی تھی۔ شہرام بہارے کی باتوں پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اپنی پڑھی لکھی بیوی اسے کبھی کبھی کسی جاہل سے کم نہیں لگتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، نکاح کا سرٹیفکیٹ تو ہے میرے پاس، جو مجھے تمہارے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب مانتی ہو تو یہ رونا کیسا؟ اپنے اور میرے رشتے کو نکاح کا نام بھی دیتی ہو۔ اور اس سے تار تار ہونے کا واویلا بھی مچاتی ہو۔ شہرام تلخی سے ہنسا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی، تو تم نے جو آج کیا ہے نا، اسی بات کو بنیاد بنا کر تمہارا حویلی سے باہر نکلنا بند کر سکتا تھا۔ وہ ہوتا تمہاری اصل بے بسی کا مذاق اڑانا۔ ابھی اسی بیڈ پر 2 منٹ میں تمہاری اکڑ کو توڑ سکتا ہوں۔ پتہ ہے رکا کیوں ہوا ہوں؟ شہرام بہارے کے نزدیک ہوا تھا۔ بہارے سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں چھائی سرخی دیکھ کر وہ سچ میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس دن کا اس کا جارحانہ انداز یاد آیا تھا۔ شہرام نے اسے بازو سے پکڑے خود کے قریب کیا۔ میں رکا اس لیے ہوں، میرے پاس تمہاری طرح کوئی ڈگری جو نہیں ہے۔ میں جاہل ان پڑھ ضرور ہوں، مگر اپنی جاہلیت میں تمہاری طرح نہیں گر سکتا۔ تم ہر بار اپنی زبان استعمال کرتی جاہلوں کو بھی مات دے دیتی ہو۔ شہرام اس کا بازو جکڑے کر رایا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو تم میرا حویلی سے نکلنا بند کر دیتے؟ بہارے شہرام کی ساری باتیں نظر انداز کرتے اس کی حویلی سے نکلنا بند کرنے والی دھمکی پر الجھی ہوئی تھی۔ اس کا دھونس بھرا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا اس پر پابندیاں لگانے والا؟ بہارے غصے سے تل ملائی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا تم نے؟ اچھی طرح جانتی ہو تم میری ذمہ داری ہو، میرے نکاح میں ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میری اجازت کے بغیر حویلی کا گیٹ عبور کرنے کی؟ میں نرمی دکھا رہا ہوں، تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ بہارے۔ شہرام بہارے کی بات پر سرد انداز میں گویا ہوا۔ شہرام تم میرے ساتھ نرمی برتتے ہو، ایسا تمہیں لگتا ہے؟ اس دن بند کمرے میں تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج یہاں ابھی یہ سب تمہاری نرمی ہے؟ بار بار مجھ پر چلا رہے ہو۔ بہارے کی نازک طبیعت شہرام کا اتنا ہی غصہ، اتنی ہی باتیں برداشت کر سکتی تھی۔ شروعات ہمیشہ خود کرتی تھی۔ جب شہرام اپنا آپ دکھاتا تو پھر اس کا کیا ہوا سلوک یاد رہ جاتا تھا۔ خود جو کہتی تھی کرتی تھی وہ بھول جاتی تھی۔ میرے ہونٹوں کے ساتھ تم نے یہ نرمی برتی ہے؟ میرے ہونٹوں پر کتنی جلن ہو رہی؟ تمہاری مونچھیں نہیں کانٹے ہیں۔ بہارے اپنی لبوں کو بے دردی سے رگڑتے اس کا لمس مٹاتے ہوئے بولی تو شہرام کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس کے خوبصورت سراپے پر نظریں جمائے اس کے قریب ہوا۔ بہت جلد بہارے تم پر اپنا حق جتاؤں گا، مگر جب تمہیں اپنے کمرے میں رخصت کروا کر لے کر جاؤں گا، تب بات ان چھوٹی موٹی گستاخیوں تک نہیں رہے گی۔ ان کانٹے جیسی مونچھوں کی چبھن تم نے ہی تو برداشت کرنی ہے۔ شہرام اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اس کی بیوٹی بون کو اپنے دہکتے لبوں سے چھونے لگا۔ بہارے اس کے حصار میں اس کے دیوانگی بھرے لفظ پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ جگہ جگہ اپنا لمس پوری شدت سے بکھیرے اس کی گردن کو سرخ کر چکا تھا۔ وہ اتنا ظالمانہ طریقے سے اپنا آگ جیسے لمس کی شدت دکھا رہا تھا
بہارے کی ہمت نہیں پڑی تھی مزاحمت کرنے کی۔ بہارے کی دودیا گردن پر اپنی شدت کی گہری سوغات دیتے پیچھے ہوا تو بہارے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ میں نے کبھی تمہاری بے بسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ میرے نزدیک تم کبھی بے بس نہیں، ہمیشہ تم نے مجھے بے بس کیا ہے، شرمندہ کیا ہے اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے بہارے۔ آج تم منہ اٹھا کر شہر چلی آئی۔ داجی کے سامنے مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ تم میری اجازت سے شہر کالج کے کسی کام سے آئی ہو۔ انہیں ایک بار بھی پتہ چل جاتا تم بغیر بتائے شہر ہسپتال میں نوکری کرنے کے لیے آئی ہو تو وہ تمہاری اگلے دن ہی رخصتی کر کے مجھے سونپ دیتے، اور تمہیں بے بس کرنے اور تمہاری اکڑ توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں تمہاری دوستوں کے سامنے تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاتا، جن کے ساتھ تم آج ہوٹل میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ شہرام نے اس کا سسکنا نظر انداز کیے سرد لہجے میں اسے احساس دلایا جو آج اس نے حرکت کی تھی۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانا گناہ نہیں تھا جس کی پاداش میں تم مجھے گھسیٹتے ہوئے لاتے۔ تم چاہے ان پڑھ گنواروں والی سوچ رکھتے ہو شہرام۔ بہارے گل شہرام کی بات کاٹتے چلائی۔ اس کا بار بار چھونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی گردن اور لبوں پر شدید جلن ہو رہی تھی اس کے بے رحمانہ شدت بھرے انداز پر۔ اس لیے ایک بار پھر سے اپنا آپا کھویا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر مرد دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج ہے بہارے۔ شہرام اس کی بات پر ضبط سے بولا۔ وہاں صرف مرد ہی نہیں میری فرینڈز بھی تھی، میں پورے پردے میں تھی، تو کیا حرج تھا اگر میں وہاں کھانا کھا لیتی؟ بہاری ٹھٹائی سے اپنی بات پر قائم تھی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تمہارا مجھے دیکھ کر رنگ کیوں مردے کی طرح سفید پڑا تھا؟ شہرام نے تنزن آبرو اچکائی۔ کیونکہ میں جانتی تھی جس نے آج تک کالج کی شکل نہ دیکھی ہو، جس میں تمیز نہ ہو، جو جاہل ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو بدو جواب دیا۔ اس کی لہجے کو نرم محسوس کرتے بہارے اپنی ٹون میں واپس آئی تھی۔ نہیں بہارے، تمہیں میری جاہلیت اور ان پڑھ ہونے کا خوف نہیں تھا، بلکہ تمہیں پتہ تھا تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارا ماحول، ہمارے طور طریقے، ہماری روایات نہیں ہیں۔ ہماری گھر کی عورتیں مردوں کے ساتھ تو دور کی بات، عورتوں کے ساتھ بھی باہر کھانا کھانے نہیں جاتی۔ وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے وہ سر سے پاؤں تک نہیں بلکہ منہ لپیٹ کر گھر سے نکلتی ہے۔ ہسپتال نوکری کرنے آئی تھی تو وہاں ہوٹل میں کیا کر رہی تھی تم؟ شہرام نے اس کی کلائی کو جکڑے تھے جھٹکا دیا۔ بس نہیں چل رہا تھا بہارے کو اس کی اوقات آج بند کمرے میں دکھا دے، بتا دے کہ اس کی کون ہے، وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ اس بات کا حق اسے اس کا خدا دیتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی۔ بہارے کو اسے کب سے سونپ چکے تھے، وہ تو رخصتی کے بغیر بہارے کو اس کے حوالے کر چکے تھے۔ نہیں مانا تھا۔ اس کے نزدیک بہارے کی رضامندی سب سے زیادہ ضروری تھی، مگر بہارے کی دن بدن خود سری اور سرکشی اسے مجبور کر رہی تھی وہ کوئی سخت فیصلہ لے۔ میری فرینڈز مجھے ہوٹل زبردستی لے گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا اس نے اپنی باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے، اور تم نے کون سا مجھے کھانا کھانے دیا؟ میرا ہاتھ پکڑ کر لے آئے تم وہاں سے۔ بہارے نے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ صبح گھر سے نکلتے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اب رات ہونے کو آئی تھی۔ شہرام نے ایک مرتبہ بھی اسے کھانے کا پوچھا نہیں تھا۔ وہ اس کی شکوہ کرتی گہری آنکھوں میں ایک پل کے لیے ڈوب گیا تھا، جیسے وہ بے اختیاری میں اس کے قریب ہوا۔ میں جانتا ہوں بہارے، خود سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے تو تمہارے جھوٹ کا پردہ رکھا، سب کو یقین دلایا کہ تم میرے ساتھ ہی شہر آئی ہو۔ میری بہاریں خود سر ہو سکتی ہیں، بدتمیز بھی ہو سکتی ہیں، مگر اپنی حدود کبھی کراس نہیں کر سکتی۔ شہرام نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ بہاریں اس کے لمس پر مچلتے ہوئے اس سے دور ہوئی، مگر اس نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ وہ شہرام کے حصار سے دور نہیں جا سکی۔
تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی بہارے؟ میرے پاس ڈگری نہیں، اس بات سے تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ چلنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ میری اپنی شخصیت، میری جو پہچان ہے وہ تمہارے لیے معنی کیوں نہیں رکھتی؟ شہرام نے کرب سے سوال کیا۔ کیا ہے تمہاری شخصیت؟ بتاؤ مجھے۔ اگر تم ظاہری شخصیت کی بات کرتے ہو تو سچ میں تمہارے جیسا شہر میں بھی میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ بہت سحر انگیز پرسنالٹی ہے تمہاری۔ کوئی بھی تمہاری شخصیت دیکھ کر دھوکہ کھا جائے کہ تم میٹرک تک پڑھے لکھے ہو۔ مگر تمہاری پہچان تو یہی ہے نا کہ تمہاری پہچان کچھ نہیں ہے۔ میں ساری عمر ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ گل بابی سے ارحام بھائی نے کتنی محبت کی، مگر گل بابی نے کیا کیا؟ چرگی میں ارحام لالا کی عزت دو کوڑی کی رکھ دی، کیونکہ ارحام لالا اور گل بھابی کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس طرح تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، بہارے نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ گل بھابی کے پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے؟ بلکہ گل بھابی کی فطرت ہی ایسی تھی جو ارحام لالا آج تک نہ پہچان سکے، یا جانتے بوجھتے بھی گل بھابی کو اپنے سر پر بٹھایا، جس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا، کیونکہ کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے انہیں سر پر بٹھایا جائے۔ شہرام نے بہارے کو دیکھتے گہرا طنز کیا تھا۔ بہارے اس کے طنز پر جذبس ہوئی تھی۔ فرشتے بھی تو پڑھی لکھی نہیں ہیں، مگر پڑھی لکھی لڑکیوں سے ہزار گنا بہتر ہے، پھر چاہے وہ ہمارے ارحام لالا کی نئی بیوی ہو یا پھر ڈاکٹر بہارے۔ شہرام کا طنز اس بار تو بہارے کو آگ لگا گیا تھا۔ ہاں تو کر لو فرشتے سے شادی، تمہیں تمہاری جیسی ان پڑھ لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے، اور میری جان چھوڑ دو۔ بہارے سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے چلائی۔ بہارے! شہرام کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا۔ بہارے دو قدم سہمتے ہوئے پیچھے ہوئے تھی۔ شہرام غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے اسے پہلو میں گرا گیا تھا۔ فرشتے اس کے لیے بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ بہارے نے جس طرح اسے فرشتے سے شادی کرنے کا تانا دیا، ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے اس نے اسے عبیر کا تانا دے دیا، اس لیے وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ اب وہ غصے سے سرد سرخ نظروں سے بہارے کو قہر بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ رک کیوں گئے شہرام؟ مارو مجھے، ہاتھ اٹھاؤ مجھ پر، نکاح میں ہوں نہ تمہارے، حق جتلاؤ مجھ پر۔ اس دن تم نے میرے ساتھ کمرے میں جو سلوک کیا وہ کم تھا کیا، جو آج مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ بہارے کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہے تھے۔ بہارے میرے نزدیک تم ایک جاہل سے بھی بدتر ہو۔ مجھے آج تمہاری اس بات سے احساس ہوا ہے، کاش میں تمہارے لیے کسی سے نہ لڑتا۔ تم ایک خود غرض عورت ہو جسے اپنی پڑھائی کے ضم میں کسی رشتے کے تقدس کا خیال نہیں رہا۔ فرشتے بہنوں جیسے ہیں میرے لیے، جس کا نام تم نے بڑے دھڑلے سے میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ چلو تم مجھے کچھ نہیں سمجھتی، میں مانتا ہوں، مگر داجی، ارحام لالا، ان کی عزت بھی تم بھول گئی، جو شہر منہ اٹھا کر چلی آئی، کسی سے بھی اجازت لینا گوارا نہیں کیا، اب بنا کسی شرم کے میرے ساتھ بحث کر رہی ہو۔ اپنی حرکت کو جسٹیفائی کر رہی ہو میرے سامنے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لو، حویلی کے مردوں کی فطرت سے تم آج تک واقف نہیں ہو سکے۔ چاہے تو 2 منٹ میں تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری ڈگری آگ کی نظر کر دے، تمہیں اس حویلی سے نکلنا تو دور کی بات، کمرے سے بھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں بھی حویلی کے مردوں میں سے ہی ایک ہوں۔ جس دن میں نے تمہاری لگامیں کھینچ ڈالی نا، اس دن تمہارے سارے خواب میں پل میں بکھیر کر رکھ دوں گا۔ شہرام بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ اس سے دور ہوتے، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے لگا۔ کھانا بھجوا لیتا ہوں، کھا لینا، شہرام کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔